हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे मुल्क में और रीजन में, उनमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताज़ा तरीन टेंशन है वो ख़बरों पर छाया हुआ है। और ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। थोड़े बहुत तो वाक़यात बॉर्डर पर हमेशा होते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा जिस तरह की जो एक्टिविटी है वो बड़ी अलार्मिंग है। सिचुएशन कुछ इस तरह, हालांकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके और भी एस्पेक्ट अनफोल्ड हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इस तरह है कि ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर की एक जगह है, कोहे सब्ज़, वहाँ एक छोटे से गांव पे स्ट्राइक किए गए जिसमें ड्रोन भी थे और मिज़ाइल भी थे। और वहाँ टारगेट बनाया गया है कुछ वहाँ के जो कच्चे मकानात और घर थे। पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि वो लोगों की एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ दो जो छोटे बच्चे हैं वो मुतासर हुए हैं, जबकि ईरानी मीडिया और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरान के जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है उनके मुताबिक उन्होंने वहाँ एक तंजीम है जो वहाँ वांटेड तंजीम कही जाती है ईरान में, जिंदुल अदल, उनके उन टेररिस्ट को बकौल उनके निशाना बनाया है जो हालिया दिनों में ईरान की जो सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पर बहुत सारी कार्रवाइयों में न सिर्फ वांटेड थे बल्कि उन्होंने कुछ पुलिस स्टेशन समेत सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए हुए थे और ईरान ने इस तंजीम को नॉमिनेट किया हुआ था। तो इस हमले में पंजगूर में जो हुआ है, ईरानी मीडिया के बकौल और ईरानी ऑफिशियल्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं उनके मुताबिक उन्होंने जिंदल अदल को निशाना बनाया है। उनके जो वहाँ सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे बकौल उनको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो है सॉवरेनिटी उसकी वायलेशन हुई है और ईरान ने पाकिस्तान के एक सेटल्ड इलाके में हमला किया है जिससे जानी नुकसान हुआ है, वो आम लोग थे। तो ज़ाहिर है दोनों मुल्कों ने अपना अपना मौक़िफ़ उसमें डिफ़ाइन किया है, लेकिन इस वाक़े के 48 घंटे बाद पाकिस्तान ने भी एक प्रिसाइज़ किस्म का जो ISPR का बयान आया उसके मुताबिक उन्होंने स्ट्राइक किया और वो ये स्ट्राइक ईरान के प्रोविंस जो सिस्तान बलूचिस्तान है उसके इलाके सारावान में हुआ। पहले ईरानी मीडिया ने कहा कि 3-4 लोग इसमें मारे गए हैं, लेकिन बाद में जो आखिरी खबर अपडेट हुई है अरीना न्यूज़ से उसमें कहा गया है कि 9 अफराद इसमें हलाक हुए हैं और सारे वो नॉन ईरानियन हैं, यानी वो गैर मुल्की हैं उनके मुताबिक, यानी उनका ताल्लुक़ ईरान से नहीं है। इस तरह पाकिस्तानी जो ऑफिशियल वर्जन आया है ISPR का, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने एक बड़ा ही कंपोज और प्रिसाइज़ किस्म का जो अटैक किया था। वो जो दोनों यहाँ बैन तंजीमें हैं BLA और BLF जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करती हैं, उनके जो कैंप्स और हाइड आउट्स थे उनको टारगेट बनाया गया है। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन है। तो इस सारी सूरत हाल में दोनों तरफ जिस तरह के स्ट्राइक हुए हैं, तो दोनों मुल्क जिनके अदरवाइज़ बहुत सारे मुश्किल हालात में भी ताल्लुकात अच्छे रहे हैं वो बहुत ही बिगड़ गए हैं और उनके डिप्लोमेटिक जो टाइज़ हैं वो डाउनग्रेड करके बहुत ही लो लेवल पे आ गए हैं। पाकिस्तानी जो सफ़ीर है उनको वहाँ से बुला लिया गया है और यहाँ के जो ईरानियन चार्ज डी अफेयर थे वो छुट्टी पे तेहरान गए हुए थे, उनको भी शायद वहाँ रोक लिया गया है। तो ऐसा समझे कि इस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के जो सुफरा हैं या हाईएस्ट डिप्लोमेटिक जो लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होती है वो मुनक़ता हो गई है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं बल्कि एक दूसरे को चार्जशीट किया है अपने अपने मुल्कों की जो सॉवरेनिटी है उसकी वायलेशन के लिए। इत्तफ़ाक़ ये है कि ये जब वाक़यात हुए हैं तो पाकिस्तानी लीडरशिप जो निगरान वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे वो दोनों स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में थे। वहाँ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 54th जो वहाँ सेशन चल रहा था उसमें साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी हो रही थी और सारी चीज़ें हो रही थी। तो दोनों सरबराहान ने अपना वहाँ से दौरा मुख्तसर किया है और वतन वापस आ गए हैं। वहाँ पर डेवोस में ईरानन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने मशहूर सहाफ़ी फ़रीद ज़करिया को इंटरव्यू देते हुए इस पर बड़ी तफसीली बात की है। इस वाक़े पर उन्होंने कहा है कि ईरान को जो ख़तरात लाहक थे सिक्योरिटी के वो सिर्फ पाकिस्तान की साइड की जो सरहद से वो नहीं थे बल्कि इराक़ और शाम में भी ईरान ने प्रिसाइज़ अटैक किए हैं कुर्दिस्तान के इलाके में, जहां बकौल उनके
موساد سے مل کر کچھ تنظیمیں ایران کے مفادات کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی تھی. تو 2-3 دنوں میں ایران کی طرف سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عراق اور شام میں بھی اس طرح کے اسٹرائک کیے گئے ہیں. ایران کا موقف یہ ہے کہ وہ اپنی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور بنانے کے لیے، اور خاص طور پر جو ان کا جنرل قاسم ہے، ان کی جو ڈیتھ اینیورسری تھی، ان کے اینیورسری کے اراؤنڈ کچھ اس طرح کے حملے اور واقعات ہوئے تھے جس پر ایران کافی اندر جو ہے غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور اس کو بنیاد بنا کر ایران نے ایٹ اے ٹائم 3 ملکوں کی بارڈرز پر اس طرح کے اسٹرائک کیے ہیں. ظاہر ہے عراق نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے، شام نے بھی کیا ہے، لیکن پاکستان نے اس کا بڑا جو ہے وہ جلد ریٹیلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر ایک جوابی کارروائی کی ہے. تو اس طرح دونوں ملکوں میں ٹینشن بہت بڑا بڑھ گیا ہے، اور دونوں طرف وار آف ورڈز بھی چل رہی ہے، ڈپلومیسی ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے، اور دونوں طرف یہ خدشہ ہے کہ یہ زیادہ ایسکلیٹ نہ ہو جائے. حالانکہ دونوں طرف کی لیڈرشپ نے اپنے اپنے اقدام کو جسٹیفائی کیا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنل سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر. ناظرین، پاکستان اور ایران کے درمیان جو حالیہ ٹینشن ہے اس کے بہت سارے اور بھی سائڈز ہیں، اسپیکٹس ہیں جن کو ڈسکس میں لایا جا سکتا ہے. ان دونوں ملکوں کے نہ صرف بارڈر ملتے ہیں بلکہ ہسٹوریکل ٹائز ہیں جن میں مذہبی، سماجی، نسلی اور بہت سارے جو اکنامک ٹائز ہیں، باہمی ٹریڈ ہے وہ ہوتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ایران کا ایک بہت بڑا بارڈر جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، جو پاکستان ایران کا انٹرنیشنل بارڈر ہے. تو اس بارڈر کے ذریعے نہ صرف ٹریڈ ہوتی ہے بلکہ بلوچستان کے جو وہ علاقے ہیں جو ایران کے بارڈر سے متصل ہیں سمندری طور پر اور زمینی طور پر، ان علاقوں کی بڑی ڈپینڈنس ہے. ایک تو نسلی طور پر جو ہمارے بلوچستان کے بلوچ ہیں ان کے ٹائز ہیں ایران کے ساتھ، جو سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے ان کے برادری، ان کے رشتہ داریاں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اور ہسٹوریکلی لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ پرانے زمانوں میں جب ایک وسیع امپائر ہوا کرتی تھی ایرانین امپائر، اور اس طرح کے بارڈر نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگوں کا آنا جانا اور اس طرح کے جو رشتے ہیں وہ روابط جاری رہتے تھے جو صدیوں تک محیط ہیں. اس کے علاوہ یہ پورے علاقے خاص طور پر مکران بیلٹ ایران پر بہت سارے حوالوں سے ڈپینڈ کرتا ہے، معاشی طور پر بھی. بجلی ہمیں وہاں سے ملتی رہی ہے، وہاں سے جو تیل آتا ہے پاکستان میں وہ بلوچستان کے ان علاقوں میں زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہے، کنفیکشنری ہے، بہت بڑی ایک مقدار جو وہاں آتی ہے. اور چھوٹی موٹی چیزیں جو کھانے کی ہیں، کیونکہ ہمارے جو یہ علاقے ہیں بلوچستان کے وہ کوئٹہ سے ان مرکزی علاقوں سے بڑے دور دراز ہیں، تو ہمارا جو مارکیٹ اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا میکینزم ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے ہماری طرف سے. تو ایران قریب ہونے کی وجہ سے، ایران کے بارڈر اور ایران کے مختلف شہر سمندری راستے سے یا خشکی کے راستے سے قریب ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں جو وہاں کے لوگوں کی کنزپشن میں آتی ہیں. ادروائز جب بھی یہ ہوتا ہے کہ بارڈر اگر ٹینشن کی وجہ سے ماضی میں بند ہوا ہے تو یہ علاقے بلوچستان کے بڑا سفر کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر یہ تضاد زیادہ ایسکیلیٹ ہو جاتا ہے اور دونوں طرف سے بارڈر بند کیے جاتے ہیں، موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، ٹریڈ ختم ہو جاتی ہے، تو پاکستان میں سب سے زیادہ سفرنگ جو ہے وہ بلوچستان کی بڑھیں گی. اور بلوچستان کی یہ جو ریجن ہے مکران اور ادروائز باقی جو بلوچستان ہے وہ بہت سارے حوالوں سے سفر کرے گا، گو کہ یہ ٹریڈ انڈاکیومنٹڈ ہے، اور ہمیشہ اس پر بات ہوتی ہے کہ اس ٹریڈ کو ریگولیٹ کیا جائے، ڈاکیومنٹ کیا جائے. لیکن یہ پھر حقیقت ہے کہ اس ٹریڈ کی وجہ سے ہماری ایک بڑی جو پاپولیشن ہے وہ سروائیو کرتی ہے. اس کانفلکٹ بڑھنے سے یہ سفرنگز اور بھی بڑھیں گی، اور ان لوگوں کی جو ڈپینڈنس ہے ایران پر مختلف حوالوں سے، نہ صرف سماجی حوالوں سے آنے جانے بلکہ ٹریڈ اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی. دوسری طرف بہت سارے جو مذہبی طور پر ہمارے لوگ ہیں، زائرین ہیں، وہ ایران سے عراق تک جاتے ہیں، اور ان کے پلگرمیجز اور ان کے جو وزٹس ہوتے ہیں وہ بھی ریگولر ہوتے ہیں. ایک بڑا ریگولر فنامنا ہے جسے نہ صرف دونوں ملکوں کی جو ریونیو جنریشن ہوتی ہے بلکہ ان کے جو مذہبی اور سماجی ٹائز ہیں وہ بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی اگر ڈاؤن گریڈنگ ہوتی رہی تعلقات میں، اور ایمبیسیز نے ویزا دینے کا کام اور ٹریڈ کا کام جو ہے وہ اگر بند کر دیا، تو دونوں ملکوں کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ
کہ دونوں ملکوں کے اس ٹینشن سے پاکستان کی جو اپنی انٹرنل سیکیورٹی ہے یا بارڈرز پر ٹینشن کا سلسلہ ہے وہ بھی ڈبل سے ٹرپل اس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو پہلے ہی 2 بارڈر ہیں جو افغانستان کے ساتھ ہے اور انڈیا کے ساتھ ہے، جو نیبرز ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھے اس طرح کے آئیڈل تعلقات نہیں ہیں۔ اگر ایران کی طرف سے بھی ٹینشن بڑھ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی کہ ان کے جو تینوں پڑوسی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر، وہ بارڈر ان کے لیے انسیف ہو جائیں گے، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی کی ریسپانسبلٹی ہے وہ بھی ڈبل اور ٹرپل ہو جائے گی ایسے وقت میں جب پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان میں انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اس کی ریسپانسبلٹی ان تمام جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھنے والے ادارے ہیں ان پر پڑے گی۔ تو اس طرح کا جو ٹینشن ہے وہ دونوں ملکوں کے بالکل حق میں نہیں ہے، گو کہ دونوں طرف سے اپنے اپنے جو اسٹرائکس ہیں یا جو ایکشن ہے ان کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے بھی سینر ایلیمنٹ ہیں ڈپلومیسی میں، پولیٹکس میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد سے آگے نہ بڑھے اور تعلقات اس نہج پہ نہ پہنچیں کہ یہ دونوں جو برادرلی کنٹریز ہیں، نیبرز ہیں، وہ دشمنی میں اپنے تعلقات کو تبدیل کر لیں اور دونوں کے لیے ایک بڑا ہیڈ ایک بن جائے۔ ایران بھی بہت ساری مصیبتوں میں ہے، اپنی ریجن میں اس کو سینکشنز لگے ہوئے ہیں، امریکہ اور ویسٹ ان کے خلاف ہے۔ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ میں ایران کا بہت بڑا جو ہے رول ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ زیر تنقید ہے۔ جیسے میں نے پروگرام میں پہلے بتایا کہ سیریا اور عراق میں بھی ایران اس طرح کے اسٹرائک کر کے وہاں بھی ایک محاذ کھول چکا ہے، تو ایران کے لیے بھی یہ چیز بہتر نہیں ہوگی کہ پاکستان کی طرف سے ان کا جو بارڈر تھا پیسیفائڈ تھا اور ٹینشن نہیں تھا، وہاں سے وہ اپنا ایک نیا ٹینشن اپنے لیے پیدا کر دے، تو پوری ریجن کے لیے ایک یہ انریسٹ کی جو ہے وہ فضا پیدا ہوگی۔ اور ہمارے لیے تشویشناک اس طرح ہے کہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ایک نئی حکومت آنی ہے، اور جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ پورا ہو، اس میں اگر اس طرح کا کوئی ٹینشن اور انٹرپشن آتی ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ایسے وقت میں جب پاکستان کی معاشی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے، اس میں یہ کانفلکٹ ہم زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو سینٹی شوڈ پریویل، اور جتنے سینر ایلیمنٹ ہیں ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کانفلکٹ کو جو ڈیفیوز کریں، اور بجائے اس کے کہ اس میں ایک اشتعال اور عوامی سطح پر جو سینٹیمنٹس کو ایڈ کریں، یہ کسی طرح بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کا جو مذہبی اور مسلکی اسٹینڈنگ ہے، پاکستان میں بھی بہت سارے جو لوگ ہیں اسی فقہ سے تعلق رکھنے والے جن کی سمپتھیز ادروائز ایران کے ساتھ ہیں، اور ہماری جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں اس میں جو ہماری سیکٹرین فالٹ لائن ہے وہ بڑی نازک فالٹ لائن ہے۔ اگر یہ کانفلکٹ خدا نخواستہ بڑھتا ہے اور اس لیول سے آگے جاتا ہے تو وہ سارے فالٹ لائن جو ابھی تک ڈارمنٹ ہے ان کے بھی ریوائیو ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح ایک سمال اسکیل پر ایسا کانفلکٹ انفولڈ ہو سکتا ہے جو دونوں ممالک کے لیے کوئی اچھی خبر اور اچھے نتائج نہیں لائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو لیمیٹیڈ قسم کی کارروائی ہے اس کے بعد دونوں ملک جو ہیں ریئلائزیشن پہ آ جائیں گے اور اپنے جو سفارتی، سماجی اور دوسرے جو چینلز ہیں ڈپلومیسی کے وہ استعمال کر کے اس کو ڈیفیوز کریں گے اور پوری صورتحال کو تمام لوگوں کے مفاد کے لیے اور ریجن کے مفاد کے لیے نارملس کی طرف لے جائیں گے۔ آج تک اتنا ہی، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، بہت بہت شکریہ۔